मैं बगैर इतला दिए सऊदीया से पाकिस्तान आ गया ताकि माँ को सरप्राइज दूं, मगर घर में चाचा की बेटी को अकेला देखकर मुझ पर शैतान सवार हो गया। घर वाले मौजूद नहीं थे और मैं एक ऐसा संगीन गुनाह कर बैठा जिसका बोझ आज तक मेरे दिल पर है। अगले दिन मैं दोबारा टिकट लेकर सऊदीया वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ अर्से बाद वो हामला हुई तो घर वालों ने उसे बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया और मैं खामोश रहा। कई साल बाद अपनी शादी के लिए वापस आया, स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा था कि अचानक एक औरत ने आगे बढ़कर सऊदी अरब की तपती हुई जमीन और सहराई लो के थपेड़ों में रिस्क तलाश करते हुए मुझे 3 साल का तवील अरसा बीत चुका था। ये 3 साल कहने को तो महज वक्त का एक पैमाना था, मगर परदेश काटने वाले जानते हैं कि अपनों से दूरी का एक एक लम्हा किस कदर जानलेवा और सब्र आजमा होता है। मैं ज़ीशान हूँ, एक ऐसा शख्स जो अपनी बेवा माँ और जवान बहनों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए उस अनजानी दुनिया में आया था, जहां दिन को सूरज उगते ही मुशक्कत का आगाज होता और रात गए तक जिस्म नचोड़ देने वाली मेहनत के बाद जब बिस्तर पर गिरता तो थकन से चूर वजूद को सिर्फ माँ की याद और घर की पुरसुकून फिजाओं का तस्वुर ही जिंदा रखता था। रियाज के मज़ाफात में वाक़ एक तामीराती कंपनी में मेरी मुलाजमत थी, जहां लोहे और सीमेंट के दरमियान जिंदगी किसी मशीन की तरह रवां दवां थी। हर महीने की पहली तारीख को जब मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजता और उसके बाद माँ से टेलीफोन पर बात करता तो उनकी आवाज़ में छलकती हुई दुआएं और इत्मीनान मेरे कलेजे में ठंडक उतार देता। वो अक्सर पूछती कि बेटा कब आओगे, अब तो आंखें तरस गई हैं तुम्हारे देखने को। और मैं हर बार हंसकर टाल देता कि बस माँ जी जल्द आऊंगा, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। हालांकि सच तो ये था कि मैं मजीद पैसा जोड़ना चाहता था ताकि जब वापस जाऊं तो मेरी बहनों की शादियों में कोई कमी ना रह जाए। मगर इंसान के मंसूबे कुदरत के फैसलों के सामने कितने बेबस होते हैं, यह मुझे तब मालूम नहीं था। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उदासी ने डेरे डाल रखे थे। एक अनदेखा सा खिंचाव था जो मुझे बार बार पाकिस्तान की तरफ बुला रहा था। हालांकि सब कुछ ठीक था, घर में खैरियत थी, मेरी सेहत भी बेहतर थी, मगर रात के सन्नाटों में मुझे यूं महसूस होता जैसे मेरा घर मुझे पुकार रहा है, जैसे मेरी माँ की ममता मुझे आवाज दे रही है। ये बेचैनी इस कदर बढ़ी कि काम में मेरा जी लगना बंद हो गया और हर वक्त की उदासी ने मुझे घेर लिया। आखिरकार मैंने एक जज्बाती फैसला कर लिया कि मैं बगैर किसी को बताए अचानक पाकिस्तान जाऊंगा और अपनी माँ को सरप्राइज दूंगा। मैं तसव्वुर कर सकता था कि जब मैं अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक दूंगा और माँ गेट खोलेंगी तो मुझे सामने देखकर उनकी हालत क्या होगी। वो यकीनन खुशी से रो पड़ेंगी और मुझे गले लगा लेंगी। ये सोच ही मेरे लिए इतनी खुशकुन थी कि मैंने फौरन कंपनी में बात की और अपनी जमाशुदा छुट्टियां मंजूर करवा ली। खुशकिस्मती से मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए मुझे 15 दिन की रुख्सत मिल गई। मैंने उसी दिन वापसी का टिकट बुक करवाया और जल्दी जल्दी सामान की पैकिंग शुरू कर दी। मैंने जानबूझकर किसी को इतला नहीं दी, ना फोन किया और ना ही कोई पैगाम भेजा, क्योंकि मैं इस अचानक मुलाकात का लुत्फ लेना चाहता था। मैंने माँ के लिए उनके पसंदीदा कपड़े और जय नमाज खरीदी, बहनों के लिए घड़ियां और चॉकलेट्स ली और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। मेरा दिल खुशी से बिलियों उछल रहा था और मैं हवाओं में उड़ रहा था। सफर की तवालत और थकन का मुझे कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मेरी मंजिल मेरी माँ का आंचल था। जब जहाज ने लाहौर के हवाई अड्डे पर लैंड किया तो रात का पिछला पहर था। दिसंबर की सर्द और धुंधली रात थी और फिजा में एक खनकी थी जो हड्डियों में उतर रही थी। मगर मेरे लिए यह सर्दी भी खुशगवार थी, क्योंकि ये मेरे वतन की हवा थी। एमिग्रेशन और सामान के मराइल से गुजरने के बाद जब मैं बाहर निकला तो रात के 2:30 बज रहे थे। शहर खामोश था और सड़कें सुनसान थीं। मैंने एक प्राइवेट टैक्सी किराए पर ली और ड्राइवर को अपने मोहल्ले का पता समझाया।
टैक्सी फराटे भरती हुई शहर की वीरान सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर गुजरते हुए मानूस रास्तों को देख रहा था। हर मोड़, हर इमारत और हर चौक मुझे अपने घर के करीब कर रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थीं। मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल था कि अब कुछ ही देर में मैं अपने घर में हूँगा और अपनों के दरमियान हूँगा। तकरीबन पौने घंटे की मुसाफत के बाद टैक्सी मेरी गली के नुक्कड़ पर रुकी। मैंने ड्राइवर को किराया अदा किया और अपना बैग कंधे पर लटकाकर गली में दाखिल हो गया। गली में खूब अंधेरा था, सिर्फ कहीं की स्ट्रीट लाइट्स की मदम पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो रात के सन्नाटे को मजीद गहरा कर रही थीं। मैं तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर के लोहे के गेट पर पहुंचा और रुक गया। मेरा दिल चाह रहा था कि जोर जोर से दरवाजा पीटूं और चीख कर कहूं कि माँ जी, दरवाजा खोलें, आपका बेटा आ गया है। मगर फिर ख्याल है कि इतनी रात के सब गहरी नींद सो रहे होंगे और अचानक शोर से डर जाएंगे। खास तौर पर माँ जी का दिल बहुत कमजोर है। मैंने दरवाजे के दराज से हाथ थोड़ा सा अंदर डाल के 2-3 दफा झटका दिया तो हल्की सी आवाज आई, दरवाजा खुल गया। मैंने अपना भारी बैग उठाया और दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। फिर बड़ी एहतियात से दरवाजा वापस बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना हो। घर का सहन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। नीम का वो पुराना घना दरख्त अपनी जगह इस्तादा था, जिसके नीचे हम गर्मियों के दोपहरों में बैठते थे। सहन के बीच में बिछी हुई चारपाइयां नजर आ रही थीं, मगर अजीब बात यह थी कि आज वो चारपाइयां खाली थीं। बिस्तर तय किए हुए एक तरफ रखे थे। मुझे लगा कि शायद सर्दी की वजह से सब अंदर कमरों में सो रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर की रातें खुले आसमान तले गुजारना मुश्किल होता है। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सुकून की बजाय वहरानी और वहशत का एहसास दिला रही थी। मैंने बरामदे में कदम रखा तो वहां भी कोई नहीं था। मैंने माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दिल मेरा जोर जोर से धड़क रहा था कि अभी माँ को देखूंगा। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर झांका, मगर कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। बिस्तर साफ सुथरा था, जैसे कोई वहां सोया ही न हो। मेरी हैरत अब परेशानी में बदलने लगी थी। इतनी रात गए, सब कहाँ जा सकते हैं। मैंने बहनों के कमरे का दरवाजा खोला, वो भी खाली था। फिर मैंने बावर्ची खाने और स्टोर रूम की तरफ देखा। पूरा घर वीरान पड़ा था। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आने लगे। क्या घर में कोई चोरी हो गई है, या कोई हादसा हो गया है, या सब लोग किसी इमरजेंसी में अस्पताल गए हैं। मेरा माथा ठनका और मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले माँ ने फोन पर सरसरी साज जिक्र किया था कि हमारी दूर की फूफो की बेटी की शादी है, जो दूसरे शहर गुजराला में होनी है, और वो बहुत इसरार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शायद पूरा खानदान वहां जाएगा। मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं काम में मसरूफ था और मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद भी उस वक्त यहाँ मौजूद हूँगा। मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई कि यकीनन सब लोग वहीं गए होंगे। माँ ने शायद सोचा होगा कि मुझे बताने का क्या फायदा, मैं तो हजारों मील दूर बैठा हूँ, या फिर बताया भी हो और मेरे जहन से निकल गया हो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब खैरियत से होंगे। लेकिन अब मसला ये था कि मैं घर में बिल्कुल अकेला था। सफर की थकन और भूख अब मुझे महसूस हो रही थी। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा और सोचा कि अब क्या करूं। मैं किचन की तरफ गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, मगर तब ही मेरी नजर घर के आखिरी कमरे की तरफ गई, जो सैन के दूसरे कोने में था और जिसे हम बैठक या मेहमान खाना कहते थे। उस कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि अगर सब शादी पर गए हैं तो इस कमरे में कौन है, क्या कोई चोर है या कोई मेहमान रुक गया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आहट बिल्कुल नहीं थी, दिल में हजारों वसवसे थे। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो बगैर किसी आवाज के खुल गया। सामने का मंजर देखकर मैं ठिठक कर रुक गया। कमरे में एक मदम सा बल्ब जल रहा था।
میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا تو وہ میرے چچا کی بیٹی سمیرہ تھی، جو ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی۔ چچا اور چچی کے ناگہانی انتقال کے بعد میری ماں نے اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4-5 سال چھوٹی تھی اور ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی اور اس کا چہرہ کمبل سے باہر تھا۔ اس کے سیاہ گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ اس کے امتحانات قریب تھے، شاید اسی وجہ سے وہ گھر والوں کے ساتھ شادی پر نہیں گئی ہوگی اور گھر کی رکھوالی اور اپنی پڑھائی کے لیے اکیلی رک گئی ہوگی۔ ایک لمحہ کے لیے تو میں نے سوچا کہ اسے جگا دوں، اپنی آمد کا بتا دوں اور پوچھوں کہ باقی سب کب واپس آئیں گے، اور اسے تسلی دوں کہ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی تنہائی اور سامنے سوتی ہوئی ایک جوان لڑکی، میرے اندر کا انسان اچانک کمزور پڑنے لگا۔ پردیس کی لمبی تنہائی، عورت کی قربت سے دوری اور رات کا یہ پچھلا پہر، ان سب نے مل کر میرے دماغ پر ایک عجیب سا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ شیطان، جو شاید اسی موقع کی طاق میں تھا، میرے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ گھر خالی تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرے نفس نے مجھے ورغلانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ذیشان، یہ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سمیرہ ہے، تمہاری بہنوں جیسی یتیم بچی، جس کی عزت تمہاری عزت ہے، جس کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔ وہ تم پر کتنا بھروسہ کرتی ہے، مگر افسوس، ہوس جب دماغ پر چڑھتی ہے تو تمام رشتے، تمام ناطے اور تمام اخلاقیات مٹ جاتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ پردہ سا آ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کس گھر میں کھڑا ہوں۔ میں بھول گیا کہ میں اپنی ماں کا وہ بیٹا ہوں جس پر وہ ناز کرتی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ چٹکی کی آواز بہت ہلکی تھی، مگر اس سناٹے میں وہ مجھے کسی دھماکے جیسی لگی۔ میری سانسیں بھاری ہونے لگیں، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، مت کرو یہ ظلم، مت کرو یہ زیادتی۔ مگر میرے قدم میرے اختیار میں نہیں رہے تھے۔ میں کسی مسحور شخص کی طرح آہستہ آہستہ اس کے بستر کے قریب گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ معصومیت کی تصویر بنی سو رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ اس کا اپنا ہی محافظ، اس کا بھائی جیسا کزن، اس وقت ایک درندے کے روپ میں اس کے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سرانے رکھا ہوا پانی کا سٹیل کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا تاکہ میرا خشک حلق تر ہو سکے اور میں اپنے اعصاب پر قابو پا سکوں۔ مگر میری پیاس پانی کی نہیں تھی، میرے اندر ایک حیوانی آگ لگی ہوئی تھی جو سب کچھ بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ چارپائی کی ہلکی سی چرچراہٹ نے اس نے کروٹ بدلی اور نیند کے غلبے میں ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی، کون ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور دھندلی روشنی میں میرے ہولے کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے پھرتی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ اب خوف کا سمندر امڈ آیا تھا۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ پہچان اور پھر اس کے ساتھ ابھرنے والی حیرت اور صدمہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ذیشان بھائی، جو پردیس میں تھا اور جس کی عزت وہ کرتی تھی، اس وقت اس حالت میں اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چلائے، وہ تڑپی، اس نے میرے ہاتھ کو ہٹانے کی پوری کوشش کی، مگر ایک مرد کی طاقت کے سامنے ایک نازک لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبا دیے اور اپنا چہرہ اس کے قریب لے جا کر ایک درندے کی طرح اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر شور مچایا تو جان سے مار دوں گا۔ حالانکہ میں ایسا ہرگز نہ کرتا، میں کوئی قاتل نہیں تھا، مگر اس وقت میرا مقصد صرف اسے خاموش کرانا اور اپنی ہوس پوری کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے، وہ گرم آنسو میرے ہاتھوں پہ گر رہے تھے جیسے پگھلا ہوا سیسا ہوں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں ہزاروں سوال تھے، ہزاروں شکوے تھے۔
وہ نظریں کہہ رہی تھی کہ ذیشان بھائی خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہاری عزت ہوں، میں تمہارے گھر کی بیٹی ہوں، میں یتیم ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ مگر مجھ پر شیطان پوری طرح سوار ہو چکا تھا، میں اندھا بہرا اور گونگا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کے رشتے کا تجسس، سب کچھ میں نے اپنے ناپاک ارادوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ تڑپتی رہی، روتی رہی اور خاموش فریادیں کرتی رہی، مگر گھر کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور رات بہت گہری تھی۔ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس خدا کے جو اوپر سے سب دیکھ رہا تھا اور شاید میرا نام اپنے بدترین مجرموں کی فہرست میں لکھ رہا تھا۔ جب میں اپنی حیوانیت پوری کر چکا اور میرا جنون ٹھنڈا پڑا تو میں اس سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سکڑ کر بستر کے ایک کونے میں پڑی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ اس نے خود کو چادر میں چھپا لیا اور اس کی سسکیاں کمرے کے خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اچانک جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا ہو، میرے دماغ سے نشہ اترا اور حقیقت کا ایک ہولناک احساس ہوا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ میں نے کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کروں گا؟ میں نے اپنی ہی بہن جیسی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ خوف اور پچھتاوے نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مجھے لگا کہ ابھی زمین پھٹے گی اور مجھے نگل لے گی، یا آسمان سے مجھ پر بجلی گرے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اب وہ رو رہی تھی، اس کا جسم ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، معافی مانگنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر الفاظ میرے حلق میں کانٹوں کی طرح پھنس گئے۔ میں کیا کہتا کہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی؟ یہ غلطی نہیں تھی، یہ گناہ کبیرہ تھا، یہ زنا تھا، یہ جبر تھا، یہ خیانت تھی۔ میں وہیں فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ جب صبح گھر والے آئیں گے یا جب یہ گھر باہر نکلے گی تو یہ انہیں سب بتا دے گی۔ میری ماں مجھے جوتوں سے مارے گی، پولیس کیس ہوگا اور پورے خاندان میں میری تھو تھو ہوگی۔ میری بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میری بنائی ہوئی ساری عزت، میرا سارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنی عزت بچانی ہوگی۔ تبھی شیطان نے پھر مجھے راستہ دکھایا، ایک بزدلانہ اور مکارانہ راستہ۔ بھاگ جاؤ جیسے تم کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ کسی کو کیا پتا کہ تم پاکستان آئے ہو؟ تم نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ۔ یہ لڑکی کیا ثابت کر پائے گی؟ اس کی بات کا کون یقین کرے گا کہ ذیشان جو سعودیہ میں ہے وہ رات کو آیا اور پھر غائب ہو گیا؟ یہ خیال آتے ہی میں بجلی کی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں اب ندامت کی جگہ ایک مکارانہ چمک تھی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا، اس میں جتنے بھی پاکستانی روپے اور کچھ ریال تھے، میں نے وہ سب نکال کر اس کے بستر پر پھینک دیے، جیسے میں اس کی عزت کی قیمت لگا رہا ہوں، جیسے میں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کا دوسرا سب سے گھٹیا عمل تھا۔ میں نے جھک کر انتہائی سخت لہجے میں اسے دھمکی دی، سنو سمیرا، اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں یہاں آیا تھا یا جو کچھ آج رات ہوا، تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھے خود بلایا تھا۔ میں کہوں گا کہ تمہارا کردار خراب ہے، اور یاد رکھنا، معاشرہ مرد کی بات پر یقین کرتا ہے، عورت پر نہیں۔ تمہاری زندگی ویسے ہی برباد ہو چکی ہے، اگر منہ کھولا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری ماں کی بھی بےعزتی ہوگی، جس نے تمہیں پالا ہے۔ سمجھ گئی وہ بیچاری کیا بولتی؟ وہ تو صدمے میں تھی، وہ تو شاید ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اس نے صرف خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور مزید سکڑ گئی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور جیسے چوروں کی طرح آیا تھا ویسے ہی چوروں کی طرح، بلکہ اسے بھی بدتر حالت میں واپس نکل گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ گلی سے نکلتے ہوئے مجھے لگا کہ ہر دروازہ، ہر کھڑکی مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے۔ میں نے مین روڈ پر آ کر ایک ٹیکسی روکی اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچا۔ راستے میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا جو میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے ابھی کی فوراً کی واپسی کی فلائٹ چاہیے، چاہے کتنے بھی پیسے لگ جائیں، مجھے سعودیہ واپس جانا ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا، مگر میرے اصرار پر اس نے سسٹم چیک کیا۔ اتفاق سے
یا شاید میری بدقسمتی سے صبح کی پہلی فلائٹ میں ایک سیٹ خالی مل گئی۔ میں ایئرپورٹ پہنچا، بورڈنگ پاس لیا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ہر لمحہ لگتا تھا کہ ابھی پولیس آ جائے گی، ابھی ایئرپورٹ سیکورٹی والے مجھے روک لیں گے، یا ابھی میرے موبائل کی گھنٹی بجے گی اور گھر والے مجھ سے سوال کریں گے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جہاز کے دروازے بند ہوئے، انجن سٹارٹ ہوا اور جہاز نے اڑان بھری۔ میں پاکستان کی حدود سے نکل گیا۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، لاہور شہر کی روشنیاں مدھم ہو رہی تھیں۔ وہ شہر جہاں میں خوشیاں بانٹنے آیا تھا، وہاں اب ایک تاریک رات اور ایک تباہ شدہ زندگی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نے اپنی سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرا ضمیر اب پوری طاقت سے جاگ چکا تھا۔ وہ مجھے نوچ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ ذیشان، تم کتنے بڑے بزدل، کتنے بڑے ظالم ہو۔ تم نے ایک یتیم بچی کا سہارا بننے کی بجائے اسے نوچ کھایا۔ تم اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو زبردستی دبا دیا۔ میں نے خود کو جھوٹی تسلیاں دی کہ یہ بس ایک برا خواب تھا جو گزر گیا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، میں توبہ کر لوں گا، میں صدقہ دوں گا، اب میں واپس جا کر اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں گا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، سمیرا بھی بھول جائے گی۔ جدہ کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی جب گرم ہوا کا پہلا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ حالانکہ یہ وہی شہر تھا جہاں میں نے اپنی جوانی کے کئی سال گزارے تھے اور جہاں کی رونقیں مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے اندر کا انسان مر چکا تھا اور اس کی لاش کو میں اپنے وجود کے تابوت میں چھپائے پھر رہا تھا۔ ہوائی اڈے کی بھیڑ میں ہر چہرہ مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر شخص کی آنکھیں ایکس رے مشین ہو اور وہ میرے اندر چھپے اس گھنونے راز کو دیکھ رہی ہوں جو میں پاکستان کی ایک تاریک رات میں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی لی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ راستے پر میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ ذیشان، تم بچ گئے ہو، تم نے کمال ہوشیاری سے کام لیا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی، کیونکہ سمیرا جیسی لڑکیاں اپنی زبان نہیں کھولتی۔ وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ رہیں گی اور یہی خاموشی میری ڈھال بنے گی۔ مگر دل کے کسی کونے میں خوف کا ایک ایسا ناگ بیٹھا تھا جو مسلسل پھن پھیلائے مجھے ڈسنے کو تیار تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ تھکن سے میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا، مجھے سمیرا کا وہ خوف زدہ چہرہ اور اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ اس کے وہ آخری الفاظ کہ کون ہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور پانی پینے لگتا۔ اگلی صبح جب میں کام پر گیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ مشین شور مچا رہی تھی، مزدور کام کر رہے تھے، مگر میں بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک نقاب چڑھا لیا، ایک ایسا نقاب جو ایک فرما بردار بیٹے اور محنتی انسان کا تھا۔ میں نے گھر فون کیا تو ماں کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی چیخ کر کہیں گی کہ ذیشان، تم نے یہ کیا کیا، مگر ان کی آواز میں وہی ممتا اور وہی پیار تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم خیریت سے ہو، کئی دن سے فون نہیں کیا۔ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سب شادی سے واپس آ گئے ہیں اور گھر میں سب خیریت ہے، بس سمیرا کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ گمسم ہے اور کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ اس نے میرا راز فاش نہیں کیا، اس نے اپنی زبان بند رکھی ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی کمینگی پر شرمندگی کی بجائے خوشی ہوئی کہ میری عزت بچ گئی ہے۔ میں نے ماں کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کے دن اور راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ ابھی فون آئے گا اور میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا۔ مسجد میں جا کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگا، جیسے میں خدا کو رشوت دے رہا ہوں کہ میرے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ میں بھول گیا تھا کہ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وقت رینگ رینگ کر گزرنے لگا۔
1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए और वहां से कोई बुरी खबर नहीं आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगा। मुझे लगा कि वो रात एक डरावना ख्वाब थी जो अब खत्म हो चुका है। मैंने अपने काम पर तवज्जो देना शुरू कर दी और पैसे जमा करने लगा ताकि अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकूं। हालांकि इज्जत का नेमुल बदल दौलत नहीं होती, मगर इंसान अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी कर सकता है। तकरीबन 5 माह गुजर चुके थे और मैं बिल्कुल मुतमईन हो चुका था कि अब खतरा सर से टल गया है। मगर तूफान आने से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि अचानक मेज पर रखे मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने स्क्रीन पर देखा तो घर का नंबर था। यह वक्त मामूल का नहीं था क्योंकि माँ अक्सर रात को फोन करती थी। मेरा माथा ठिनका और दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से माँ की रोने की आवाज आई। वो इस कदर शदीद रो रही थी कि उनकी हिचकियां बंधी हुई थी। मेरा खून खुश्क हो गया। मुझे लगा कि कोई और हादसा पेश आ गया है। मैंने घबरा कर पूछा कि माँ जी क्या हुआ है, खैरियत तो है ना, आप रो क्यों रही हैं? माँ ने बामुश्किल अपने अल्फाज जोड़े और जो कुछ उन्होंने कहा वो मेरे लिए मौत का परवाना था। उन्होंने कहा कि ज़ीशान बेटा, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारे घर में सांप पल रहा था और हमें खबर भी ना हुई। सुमेरा कमबख्त लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा कि छत मुझ पर आ गिरेगी। मैंने लरजती आवाज में पूछा कि क्या हुआ है, उसने क्या कर दिया है? माँ ने धाड़े मारते हुए बताया कि वो हामला है। निशान, इस बदकिरदार को 4 महीने का हमल है। कल जब वो बेहोश हुई तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो ये राज खुला। डॉक्टर ने बताया तो हमने उससे बहुत पूछा कि बता वो कौन है जिसने तेरे साथ ये मुंह काला किया है। मैंने अपनी सफेद चादर उसके कदमों में रखी कि बता दे, हम उस मर्द को गोली मार देंगे। मगर वो पत्थर की मूरत बनी हुई थी, जुबान नहीं खोलती, बस रोती है और कहती है कि मुझे जान से मार दो, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगी। माँ की यह बात सुनकर मुझे एक लम्हा के लिए सुमेरा पर तरस आया कि वो मेरी खातिर और अपनी इज्जत की खातिर कितना बड़ा जुल्म सह रही है। वो मेरा नाम नहीं ले सकती थी। वो बता सकती थी कि उस रात ज़ीशान आया था, मगर उसने खामोशी का जहर पी लिया। मैं चाहता तो उसी वक्त माँ को सच बता सकता था। मैं कह सकता था कि माँ जी उसे मत मारें, कसूरवार मैं हूँ, मैं आया था उस रात, मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। मगर मेरी बुज़दिली और मेरी मर्दाना अना मेरे आड़े आ गई। मुझे अपनी इज्जत, अपने खानदान का वकार और अपनी कमाई हुई शोहरत उस मासूम लड़की की जिंदगी से कहीं ज्यादा अजीज थी। मैं चुप रहा, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने फोन की दूसरी तरफ अपनी सांस रोक ली और माँ की बातें सुनता रहा। माँ ने मजीद बताया कि मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया है, उसका सामान गली में फेंक दिया है और मोहल्ले वालों के सामने कह दिया है कि इस बदकिरदार लड़की का हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद ये हमारे लिए मर गई है और हम इसके लिए मर गए हैं। हमने उसे शहर के यतीम खाने के बाहर छोड़ दिया है कि अब वो जाने और उसका नसीब जाने। हम अपने घर को मजीद गंदा नहीं रख सकते थे। माँ की ये बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। मैं सोच रहा था कि वो यतीम बच्ची जिसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं था, अब वो कहाँ जाएगी, किसके दर पर भीख मांगेगी? और वो बच्चा जो उसके पेट में है वो मेरा खून है, मेरा अपना बेटा या बेटी है। मैंने अपने खून को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। मगर अफसोस के इंसान जब गुनाह करता है तो वो सिर्फ अंधा ही नहीं होता बल्कि पत्थर दिल भी हो जाता है। मैंने फोन पर माँ से झूठी हमदर्दी जताई और कहा कि आपने अच्छा किया, ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। ये कहते हुए मेरी जुबान नहीं जली और ना ही आसमान फटा। मैंने फोन बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया।
میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تم دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو، مگر میں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا اور خود کو تسلی دی کہ شاید اسی میں سب کی بہتری تھی۔ اگر سچ سامنے آ جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا، میری ماں کی عزت ختم ہو جاتی اور میں ہی کہیں کا نہ رہتا۔ اس کے بعد کے 6 سال میں نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ مجھے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ میں نے دیوانوں کی طرح پیسہ کمایا، میں نے اپنے گھر کو ازسر نو تعمیر کروایا، اسے پکا اور عالی شان بنوایا، میں نے بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کی اور پورے علاقے میں اپنی سخاوت اور دولت کی دھاک بٹھا دی۔ لوگ میری مثالیں دیتے تھے کہ بیٹا ہو تو ذیشان جیسا، جس نے اپنے خاندان کی قسمت بدل دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس قسمت کے پیچھے ایک معصوم کی تباہی کی داستان چھپی ہے۔ ان 6 سالوں میں گھر والوں نے سمیرہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا، جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں، اور میں نے بھی خود کو یقین دلا دیا کہ وہ قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، یا وہ بچہ دنیا بھی آیا بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں مگن تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب میری شادی ہونی چاہیے۔ میں نے بھی سوچا کہ اب مالی طور پر مستحکم ہوں اور پرانی باتیں بھول چکا ہوں تو مجھے بھی اپنا گھر بسانا چاہیے۔ ماں نے بڑے چاؤ سے میری شادی کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے میرے لیے شہر کے ایک معزز اور امیر گھرانے کی لڑکی پسند کی جو پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ میں نے تصویر دیکھی اور ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ قدرت نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اب میری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ میں شادی کے لیے پاکستان واپس آیا تو میرا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر پھولوں کے ہاروں میں لدا ہوا میں جب باہر نکلا تو مجھے وہ رات یاد آئی جب میں چوروں کی طرح آیا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی، ڈھولک کی تھاپ تھا، گیت گائے جا رہے تھے، مہندی کی خوشبو اور قہقہوں کا شور تھا۔ میں ان سب کے درمیان ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور اپنے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا ماضی میرا پیچھا کرتے ہوئے میری دہلیز تک آ پہنچا ہے اور مکافات عمل کا کوڑا برسنے کو تیار ہے۔ شہر کا سب سے مہنگا میرج ہال بک کروایا گیا، جس کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ ہر طرف کمکمے جگمگا رہے تھے، مہنگے قالین بچھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سنہری شہربانی میں ملبوس، سر پر کلا سجائے سٹیج پر بیٹھا تھا۔ میرے برابر میں میری دلہن سرخ جوڑے میں حیا کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ میرے دوست اور رشتہ دار میرے گرد جمع تھے، فوٹوگرافرز کیمروں کے فلیش چمکا رہے تھے اور میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ ایک معمولی مزدور سے میں آج کہاں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور وقار پر غرور ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو کتنا سنوار لیا ہے۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور ماں جی وارے صدقے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ آج ان کا بیٹا دلہا بنا ہے۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، کھانا کھل چکا تھا اور مہمان کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ہال کے بڑے داخلی دروازے پر ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ شور کی آوازیں بلند ہوئیں جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گارڈز کی اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ رہے تھے کہ بی بی پیچھے ہٹ جاؤ، اندر جانا منع ہے، مگر وہ آوازیں کسی طوفان کے آگے بند باندھنے جیسی تھیں۔ سب لوگوں کی توجہ کھانے سے ہٹ کر دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ میں نے بھی گردن اٹھا کر دیکھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کون ہے وہاں جو میری شادی میں خلل ڈال رہا ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ دروازے پر موجود بھاری پردہ ہٹا اور ایک نسوانی سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ ایک عورت تھی جس کا قد درمیانہ تھا اور اس نے سر سے پاؤں تک ایک انتہائی بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس برقعے کی حالت بتا رہی تھی کہ پہننے والی کس قدر غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک میلا سا نقاب تھا جس کے پیچھے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو دور سے بھی مجھے انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
ان آنکھوں میں ایک ایسا جلال اور ایک ایسی وحشت تھی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ گارڈز اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کمزور سی دکھنے والی عورت میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو گارڈ کی گرفت سے چھڑایا اور بلند آواز میں کہا کہ خبردار، اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، میں اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ چمچوں اور پلیٹوں کی آوازیں تھم گئیں اور ہر آنکھ اس عجیب و غریب حلیے والی عورت پر جم گئی، مگر اس عورت نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی نظریں سیدھی سٹیج پر مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے مہمانوں کی صفوں کو چیرتی ہوئی سیدھی میری طرف بڑھی۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں بھیک مانگنے نہیں آئی بلکہ کچھ چھیننے آئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے اپنے دونوں بازوؤں میں ایک چیز کو سینے کے ساتھ بھینچ رکھا ہے۔ وہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسے اس طرح تھام رکھا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی کل کائنات ہو۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مجھے وہ آنکھیں جانی پہچانی لگ رہی تھیں، وہ آنکھیں جو نقاب کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ وہ مجھے ماضی کے کسی دریچے میں لے جا رہی تھیں۔ وہ عورت میرے قریب آتی گئی، یہاں تک کہ وہ سٹیج کی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی۔ گارڈز دوبارہ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے اوپر آنے سے روک سکے، مگر میں نے بے اختیار ہو کر ہاتھ اٹھایا اور انہیں روک دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شاید میرے اندر کا مجرم جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور وہ کس کے لیے آئی ہے، یا شاید قدرت مجھے موقع دے رہی تھی کہ میں اپنی بربادی کا تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی اور بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرے اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ میری دلہن ڈر کر مجھ سے چپک گئی اور اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ حال میں موت کا سا سکوت تھا۔ ہر شخص دل سادے منتظر تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا ہو۔ میری نظریں اس عورت کی آنکھوں اور پھر اس کے سینے سے لگی اس چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش کھڑی تھی اور اس کی سانسیں پھول رہی تھیں جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ اس نے ایک گہری اور معنی خیز نظر مجھ پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کپڑے پر ڈھیلی کی جسے وہ سینے سے لگائے کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز فاش کرنے والی ہو۔ میرا گلا خشک ہو گیا اور مجھے اپنے کانوں میں اپنی ہی دل کی دھڑکنیں ہتھوڑے کی طرح سنائی دینے لگی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے اور جو میرے لیے کیا پیغام لائی ہے۔ مگر وہ خاموش تھی اور اس کی خاموشی میری چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی سانسیں اس وقت رک گئیں جب اس عورت نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس خوبصورت سے کپڑے کی گرہیں کھولنا شروع کی جو اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہر گرہ کھلنے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن ایک تھاپ چھوڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کپڑے میں سے کوئی بم نکلے گا یا شاید وہ بچہ نکلے گا جس کا ذکر ماں نے کیا تھا۔ مگر جب آخری گرہ کھلی اور اس نے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ اس کپڑے میں کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دنیاوی چیز تھی، بلکہ اس میں سبز غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا جس کی چاندی جیسی جلد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حال میں موجود ہر شخص سے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر نکلا اور سب کے سر احترام سے جھک گئے، مگر میرا سر شرم اور خوف سے جھک گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میرا مقابلہ کسی انسان سے ہی بلکہ اس ذات سے ہے جس کا یہ کلام ہے۔ وہ عورت جس کا نام سمیرہ تھا، اس نے آہستہ سے قرآن پاک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک دم مزید آگے بڑھ کر اسے میری گود میں رکھ دیا۔ قرآن پاک کا لمس میرے لیے کسی دہکتے ہوئے انگارے جیسا تھا۔ مجھے لگا کہ میری رانیں جل رہی ہیں اور میرا وجود خاک ہو رہا ہے۔ میں کانپنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ سمیرہ نے نقاب کے پیچھے سے اپنی گرج در آواز میں کہا، ذیشان بھائی،
تم نے دنیا سے اپنا گناہ چھپا لیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری عزت اور برہم رہ جائے۔ جب آپ میری عزت لوٹ کر یہاں سے چلے گئے تھے میں چپ رہی، کیونکہ آپ نے تو میری عزت کا خیال نہیں کیا، مگر میں آپ کی بہنوں کے سامنے اور آپ کی ماں کے سامنے آپ کی عزت رکھنا چاہتی تھی۔ مگر جب امید سے ہوئی تب بھی مجھے لگا کہ اب تو آپ خود اپنی ماں کو بتائیں گے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور میں آیا تھا ایک رات کے لیے، مگر آپ مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا گیا۔ میں بھی چپ کر گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ ایک دن ضرور میرا انصاف کرے گا، وہ ایک بار آپ کو ضرور میرے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک لڑکی تھی، آپ کے گھر پلی بڑی، آپ کو بھائی سمجھا، مگر آپ تو درندوں سے بھی بدتر نکلے۔ ایک رات بزدلوں کی طرح چپکے سے آئے اور میری عزت لوٹ کر چلے گئے، مجھے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مگر اب آج انصاف ہوگا، اور وہ انصاف میں یا دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کرے گا، بلکہ یہ کتاب کرے گی۔ اللہ کرے گا تم نے سمندر پار جا کر خود کو بچا لیا، اور تم نے دولت کے زور پر عزت بھی خرید لی، مگر آج تمہارا سامنا اس کتاب سے ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چھپی اور ڈھکی چیز کو جانتا ہے۔ آج میں تم سے کوئی ثبوت نہیں مانگتی، میں تم سے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں مانگتی، اور نہ ہی میں تم سے اس بچے کا حق مانگتی ہوں جو تمہارے گناہ کی نشانی تھا، اور جو غربت اور بھوک کی وجہ سے میری گود میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ یہ سن کر حال میں ایک کوہرام مچ گیا۔ میری ماں نے زور سے اپنا منہ پیٹ لیا۔ سمیرہ کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ معصوم بچہ جسے تم نے اور تمہارے خاندان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، مگر اس کا باپ زندہ ہے اور آج اپنی شادی کی خوشیاں منا رہا ہے۔ ذیشان بھائی، آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر پورے مجمع کے سامنے قسم کھاؤ کہ تم اس رات گھر نہیں آئے تھے، قسم کھاؤ کہ تم نے میری عزت نہیں لوٹی تھی، اور قسم کھاؤ کہ وہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ اگر تم نے سچی قسم کھا لی تو میں اسی وقت یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤں گی اور پوری زندگی تمہارا نام نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو یاد رکھنا کہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اب بولو، تمہاری زبان کیوں گنگ ہو گئی ہے؟ قسم کھاؤ۔ میری گود میں رکھا ہوا قرآن مجھے پہاڑ جتنا وزنی لگ رہا تھا۔ میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا تاکہ قسم کھا سکوں اور اپنی جان چھڑا سکوں، مگر میرے ہاتھ منو وزنی ہو چکے تھے۔ میرا ضمیر جو سالوں سے سویا ہوا تھا اب جاگ چکا تھا اور مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ذیشان، خبردار، اگر آج تم نے اللہ کے کلام پر جھوٹی قسم کھائی تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو مجھے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا قسم کھا لو اور ہماری عزت بچا لو، مگر میں جانتا تھا کہ اب کوئی عزت نہیں بچی، اب سے رسوائی ہے۔ میری دلہن جو میرے پہلو میں بیٹھی تھی وہ خوفزدہ ہو کر مجھ سے دور کھسک گئی۔ حال میں مکمل سناٹا تھا، ہر شخص میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قرآن پاک پر رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری انگلیاں غلاف سے ٹکرائیں میرے پورے جسم میں ایک شدید کرنٹ دوڑ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے قسم کھائی تو ابھی آسمان سے بجلی گرے گی اور مجھے بھسم کر دے گی۔ میں رونے لگا، میرے آنسو ٹپ ٹپ کر کے قرآن پاک کے غلاف پر گرنے لگے۔ میں نے چیخ مار کر قرآن پاک کو چوما اور اسے سر پر رکھ لیا۔ میں نے کہا، نہیں سمیرہ، میں قسم نہیں کھا سکتا، میں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ ہاں میں آیا تھا اس رات، ہاں میں نے تمہاری عزت لوٹی تھی، ہاں وہ بچہ اب میرا تھا، میں قاتل ہوں، میں ظالم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے اس اعتراف کے ساتھ ہی حال میں ایک طوفان آ گیا۔ میری دلہن نے اسی وقت اپنے گلے سے ہار اتارا اور میرے منہ پر دے مارا۔ اس نے کہا کہ لعنت ہے تم پر اور تمہاری دولت پر، میں ایک بد کردار اور زانی شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ اس کے والدین آئے اور اسے سٹیج سے اتار کر لے گئے۔ میرے مہمان جو مجھے مبارکباد دینے آئے تھے وہ مجھ پر تھوکنے لگے۔ میری ماں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ ہائے میرا گھر برباد ہو گیا،
ہے میرا بیٹا نکل گیا ہاتھ سے، مگر سمیرہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے اس کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے قرآن پاک میرے ہاتھ سے لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ ذیشان بھائی، اللہ نے میرا انصاف کر دیا ہے۔ تم نے مجھے دنیا میں رسوا کیا تھا، اللہ نے تمہیں دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ اب تم اپنی دولت اور اپنے نام نہاد عزت کے ساتھ رہو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور چل دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے چاہا کہ اس کے پیر پکڑ لوں اور اسے معافی مانگ لوں، مگر جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اترنے لگا، میرا پاؤں میری شیروانی میں الجھ گیا اور میں منہ کے بل نیچے گرا۔ سیڑھیوں کے نوکیلے کنارے میرے سر اور ریڑھ کی ہڈی سے ٹکرائے۔ ایک زوردار کڑاکے کی آواز آئی اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک سفید بستر پر پڑا تھا اور میرے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے صرف عجیب سی آوازیں نکلیں۔ ڈاکٹرز میرے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گرنے کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میرے دماغ کے اس حصے پر چوٹ لگی ہے جو بولنے اور چلنے پھرنے کو کنٹرول کرتا ہے۔ مجھے فالج ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ یہ میری سزا کا آغاز تھا، مگر انجام نہیں تھا۔ میں ہسپتال میں مہینوں پڑا رہا۔ میری ماں، جو مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی، اب مجھے دیکھ کر روتی رہتی تھی، مگر وہ بھی بوڑھی اور بیمار تھی۔ وہ میری دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے دوست جن پر میں پیسے لٹاتا تھا وہ ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ میرا کاروبار وہ میرے ملازموں اور حصہ داروں نے لوٹ لیا اور میں کنگال ہو گیا۔ جب میں ہسپتال سے گھر آیا تو میں ایک زندہ لاش تھا۔ میں اسی کمرے میں پڑا رہتا تھا جہاں میں نے سمیرہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ قدرت کا کیسا انتقام تھا کہ جس کمرے میں میں نے ایک معصوم کو قید کیا تھا، آج میں خود اسی کمرے کا قیدی بن گیا تھا۔ میں بول نہیں سکتا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں وہی پانی مانگتا تھا جو میں نے اس رات پیا تھا، مگر اب مجھے پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں گھنٹوں اپنی گندگی میں پڑا رہتا اور دیواروں کو گھورتا رہتا۔ مجھے دیواروں پر سمیرہ کا چہرہ نظر آتا اور اس بچے کی رونے کی آوازیں آتی جو مر گیا تھا۔ میری بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھیں اور وہ مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھیں۔ وہ کبھی کبھار آتی اور مجھے کھانا کھلا کر چلی جاتی۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بے بسی دیکھتا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھتی اور کہتی کہ ذیشان، اگر تم نے اس دن سچ بول دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہم سمیرہ کو اپنا لیتے تو شاید اللہ ہمیں معاف کر دیتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک دن میں ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر گلی میں جھانک رہا تھا کہ میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گلی سے گزر رہی تھی۔ وہ سمیرہ تھی۔ وہ ایک سرکاری اسکول کی استانی بن گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نور اور وقار تھا جو صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ وہ گزر رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، اسے پکارنا چاہا کہ سمیرہ مجھے معاف کر دو، مگر میرے حلق سے صرف ایک خرخراہٹ نکلی۔ اس نے شاید میری آواز سن لی۔ اس نے رک کر میری کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہماری نظریں ملی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سوال دیکھا جو اس رات تھا، مگر اب وہاں خوف نہیں تھا، وہاں رحم تھا۔ اس نے ایک لمحہ مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر آگے بڑھ گئی، جیسے میں کوئی بھکاری ہوں یا کوئی قابل رحم مخلوق ہوں۔ وہ کامیاب ہو گئی تھی، وہ سرخرو ہو گئی تھی اور میں عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ آج میں اس حال میں ہوں کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر مجھے موت نہیں آتی۔ مجھے ہر لمحہ اس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے جو میں نے سمیرہ کو دیا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کو بھلا دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی قسم کھانے سے انکار کیا تو قرآن نے اسے ایسا پٹخا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ میری کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کر کے چھپ جائیں گے اور دنیا کی عدالت سے بچ جائیں گے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک عدالت اوپر بھی لگتی ہے جہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور جہاں فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتی۔ میں ذیشان ہوں، ایک عبرتناک انجام اور ایک زندہ لاش، اور میرا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ
کہ ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے اور مکافات عمل اٹل ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔